बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। FM 102.2 वॉइस ऑफ रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से प्रोग्राम सेहत क्यों ज़रूरी है के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा कादिर खान और मेरे साथ मेरी को होस्ट मौजूद हैं अरूज अयूब। अस्सलाम वालेकुम सामीन। सामीन, जैसे कि गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने ये डिस्कस किया कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है, कोरोना वायरस से कैसे लड़ा जा सकता है। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि टेली मेडिसिन क्या है, टेली हेल्थ क्या है और इन दोनों की इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे इनके जरिए कोरोना वायरस से लड़ा जा सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़कीउद्दीन अहमद साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इनका एक मुख्तसर सा तारुफ देता चलूं कि ही इज द प्रेसिडेंट ओपन कराची कंट्री रिप्रेजेंटेटिव। इनके मौजूदा करंटली he holds a position in different companies as a program director Raha King Saud University, president Healthcare Quality and Safety Association of Pakistan, project director Rifa Institute of Healthcare Improvement and Safety, secretary Health Research and Advisory Board, director Digital Health, Director Institute of Leadership Excellence, CEO Digital Care and CEO Medical Voice। सर, सबसे पहले तो जब हम टेली मेडिसिन और टेली हेल्थ की बात करते हैं, हमारे सामीन को आप थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दें कि टेली मेडिसिन बेसिकली है क्या, ये क्या चीज़ है, कौन सा फिनोमेना है, क्योंकि हमारी सामीन या आजकल के अगर देखा जाए तो ये इस किस्म का टर्म है जो इतना कॉमन नहीं है फिलहाल। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया टू टॉक अबाउट टेलीमेडिसिन। सबसे पहले तो जो सवाल आपका है उसका जवाब मैं देता हूँ कि टेलीमेडिसिन के जो मायने हैं वो टेली के मायने होते हैं डिस्टेंस, टेलीविजन, टेलीस्कोप, टेलीफोन। तो टेलीमेडिसिन बना है डिस्टेंस के ऊपर हेल्थ केयर प्रोवाइड करने की टेक्नोलॉजी, मेडिसिन ओवर अ डिस्टेंस, टेलीमेडिसिन। इसको आम अल्फाज में आप इस तरह बयान कर सकते हैं कि डॉक्टर किसी एक जगह पर बैठा होगा, ज्योग्राफिकली जो है वो दूर होगा मरीज से। इस्लामाबाद में डॉक्टर बैठा है, कराची में बैठा है, मरीज जो है वो सियालकोट में है या मरीज किसी और दूसरे मुल्क में बैठा है, और टेक्नोलॉजी के थ्रू ये दोनों मरीज और डॉक्टर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और डॉक्टर उस मरीज का इलाज कर रहा है। इस तरीका इलाज को या इस टेक्नोलॉजी को टेलीमेडिसिन कहते हैं। ठीक, तो सर अभी जैसे एक वबा फैली हुई है कोरोना वायरस की और सोशल डिस्टेंसिंग अहम इकदामात में से एक है, तो टेलीमेडिसिन की क्या सिग्निफिकेंस है इस किस्म के माहौल में जो अभी वबा एक फैली हुई है? सो टेलीमेडिसिन बेसिकली तकरीबन 22, 23, 25 साल से दुनिया भर में यूज हो रही है ये टेक्नोलॉजी। वेस्ट में ज्यादा है, ऑब्वियसली पाकिस्तान में इतनी नहीं है, और हम कोशिश कर रहे हैं पिछली 2 दिहाइयों से कि पाकिस्तान के अंदर भी टेलीमेडिसिन को आम करें, स्पेशली बिकॉज हमारे यहाँ जो रूरल पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, रूरल अर्बन डिस्पैरिटी ज्यादा है। अराउंड 65% हमारे जो मरीज हैं वो रूरल एरियाज में रहते हैं। जितने हमारे डॉक्टर्स या नर्सेज या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बड़े शहरों के अंदर। तो टेलीमेडिसिन का जो तरीका इलाज है वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बहुत जरूरी है, और हम जैसे मैंने कहा कि बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, दुनिया भर में भी ये तरीका इलाज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज इस्टेब्लिश हुआ है, और खास तौर पर पिछले जो 10 साल हैं उनके अंदर पूरी दुनिया में फैल गया है। और पिछले 2-3 सालों के अंदर तो आप जैसे हम कहते हैं टिपिंग पॉइंट वेस्ट के अंदर, स्पेशली यूएस के अंदर आ चुका था। लेकिन अब जब ये कोरोना वायरस की सूरत हाल जिसमें हम कोविड-19 में अल्लाह ताला ने आज़माइश में डाला है, उसके अंदर अगर आप पूरी दुनिया को स्टडी करें तो टेलीमेडिसिन वो वाहिद तरीका इलाज या टेक्नोलॉजी है हेल्थ केयर में जो इस वक्त नंबर 1 बीइंग कंसिडर्ड। पूरी दुनिया इसको अडॉप्ट कर रही है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, यूके, हमारा जो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है एशिया एंड द मिडल ईस्ट रीजन, तमाम डॉक्टर्स, तमाम अस्पताल, इवन पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें एकदम से एक जो है वो ट्रेंड डेवलप हुआ है, और बड़े बड़े अस्पताल और डॉक्टर्स के ग्रुप्स, इवन गवर्नमेंट, सब जो है वो टेलीमेडिसिन की तरफ उनका जो है वो उन्होंने रुजू किया, क्योंकि ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम अपने बहुत सारे मकासद जो कि इस कोविड-19 में हमने अपने लिए ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट किए हैं,
سب سے بڑا آبجیکٹو ہمارا کیا ہے؟ سوشل ڈسٹینسنگ. اچھا, سوشل ڈسٹینسنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ لوگ ایک دوسرے سے تھوڑے فاصلے کے اوپر رہیں, یہ اس کا ایک طریقہ ہے. دوسرا اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں. اچھا, پھر یہ ہے کہ جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اس میں جو ہے وہ تمام ہسپتالوں کی او پی ڈیز اس وقت پریکٹیکلی بند ہیں, اور سوائے ایمرجنسی کیسز کے کوئی الیکٹیو یا کوئی پلانڈ سرجری, پلانڈ پروسیجرز نہیں ہو رہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ صرف کراچی جیسے شہر میں جہاں 2.5 کروڑ کی آبادی ہے, وہاں لاکھوں لوگ ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے وہ ان کی جو ہیلتھ کی بیسک نیڈز ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی. تو اب اس سچویشن میں جہاں مریض گھر پہ بیٹھا ہے, جا نہیں سکتا کہیں, ڈاکٹرز ہسپتالوں میں یا تو بیٹھے ہیں یا ڈاکٹرز بھی گھروں میں بیٹھے ہیں, تو ان ڈاکٹرز کو, ان کلینکس کو, ان ہسپتالوں کو ان مریضوں کے ساتھ ہم کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ اس کا جو سب سے آسان, ایفیشینٹ اور افیکٹو حل ہے وہ ٹیلی میڈیسن ہے. اور یہ ٹیکنالوجی اب اتنی آسان اور اتنی سستی ہو گئی ہے اور اتنی سمپل ہو گئی ہے کہ ہم گھروں پہ بیٹھے ہوئے مریضوں کو بہت ہی آسانی کے ساتھ اور بہت ہی اکنامکلی ہم ان کو ڈاکٹرز, انڈیویجول ڈاکٹرز, گروپس آف ڈاکٹرز یا ہسپتالوں کے ساتھ اور مختلف ماڈلز میں کر رہے ہیں, جو کہ اگر آپ چاہیں گے تو میں ماڈلز آپ کو بیان کر دوں گا. لیکن کووڈ کی جو سچویشن ہے اس میں آپ نے سوال کیا تھا کہ رول کیا ہے ٹیلی میڈیسن کا, تو میں نے آپ کو گلوبل ایک تھوڑا سا ایک پرسپیکٹو دیا. امریکہ کے اندر جو گورنمنٹ کے جو رولز اور ریگولیشنز ہیں ٹیلی میڈیسن, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ ہیلتھ کیئر میں بہت ریگولیٹڈ ہے اور وہاں پر جو ہے وہ مریض بھی سو کر دیتے ہیں ڈاکٹرز کو, ڈاکٹرز بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اٹس مور کیپٹلسٹک ہیلتھ کیئر سسٹم. تو وہاں پر گورنمنٹ نے ٹیلی میڈیسن کے اوپر جو رولز اور ریگولیشنز ہیں وہ بہت زیادہ نرم کر دیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ڈاکٹرز, ہسپتال ٹیلی میڈیسن کے تھرو اپنے مریضوں کا علاج کر سکیں. ٹھیک. اچھا سر, یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے جیسے بات کی کہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان از اسٹل اے ڈیولپنگ نیشن. ویسٹ کی تو جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایک ڈیولپ نیشن ہے, ان کے لیے ٹیکنالوجیکلی وہ کافی ایڈوانس ہے ہم سے, اور ان کے کئی علاقوں میں اس طرح ہمیں نہیں سننے کو ملتا کہ ان کے پاس نیٹ نہیں ہے یا کسی طرح وہ ٹیلی میڈیسن یا ان دیٹ ریگارڈ کوئی بھی اس قسم کی ٹیکنالوجی ہو جس کو وہ اڈاپٹ نہ کر سکتے ہو. لیکن ہمارے ملک میں کئی اس قسم کے علاقے ہیں جہاں پر ابھی بھی نیٹ کی پہنچ نہیں ہے اور ٹیلی کمیونیکیشنز کی پہنچ نہیں ہے. تو اس قسم کے علاقوں کے لیے کس طرح, کیا اقدامات کرنے چاہیے ہمیں یا گورنمنٹ کو کہ یہ ٹیلی میڈیسن جو ہے یہ پوری کنٹری میں پھیل جائے اور ڈاکٹرز کے جو ایک ڈاکٹر سے ان کی ایک انفلوئنس ہے یہ کہ پیشنٹس ان کے ساتھ ایک تعلق بنا لیں ٹیلی میڈیسن کے تھرو؟ کہ ابھی بھی ہمارے ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ 1-on-1 جب سامنے ڈاکٹر بیٹھا ہو تو آئی تھنک کہ وہ زیادہ اچھا مجھے بتا دے گا کہ مجھے کیا بیماری ہے یا کیا ایشوز ہیں. اچھا, اس میں پہلی چیز تو نوٹ کریں کہ ایون نارمل صورتحال میں, نارمل سرکمسٹانسز کے اندر بھی, جب کوئی پینڈیمک یا کوئی اس طرح کی کوئی آزمائش نہ ہو, وہاں پر بھی دنیا بھر میں اٹ ہیز بین اسٹیبلشڈ کہ ایک سگنیفیکنٹ پرسنٹیج مریضوں کی وہ ہے جن کو ایکچولی ڈاکٹر کے سامنے پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور آئی ایم اے فزیشین اور میں یہ چیز جانتا ہوں, ہمارے پاس ایویڈنس ہے اس کا کہ آپ ڈائبٹالوجسٹ کو دیکھ لیں, آپ جتنے بھی جنرل فزیشنز کو دیکھ لیں, آپ سائیکاٹرسٹ اسپیشلی, ان لوگوں کو بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہیں, بہت ساری صورتحال ایسی ہوتی ہے جہاں پر ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو مریض کو اپنے سامنے بٹھا کر جو ہے کو ایگزامن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ایسی صورتحال کے اندر ٹیکنالوجی جو ہے وہ پلیز اے گڈ رول. اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا, دنیا بھر میں یہ ایک اسٹیبلش طریقہ علاج بن چکا ہے پوری دنیا کے اندر. امریکہ کے اندر ایک گروپ آف ہاسپٹلز ہے بہت بڑا, وہ 2 سال پہلے ان کے سی او نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ جی ہمارے یہاں 110 ملین conversations between doctors and patients, 110 ملین, ان میں سے 50% سے زیادہ ٹیلی میڈیسن کے تھرو ہوئی. تو ایک تو میں چاہوں گا کہ اپنے جو سننے والے اور دیکھنے والے ان کو میں یہ بتا دوں کہ نارمل حالات کے اندر بھی جہاں پر ڈاکٹرز اور مریضوں کے پاس یہ چوائس ہے کہ وہ فزیکلی جا سکتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس, اگر وہ ان کے پاس وہ ریسورسز ہوں, تو بھی ان کو بہت زیادہ میجورٹی ضرورت نہیں ہوتی جانے کی. لیکن اب آپ آ جائیں کووڈ-19 یا یہ جو بھی کرونا وائرس کی صورتحال ہے, اس کے اندر تو مریضوں کے پاس چوائس ہی نہیں ہے.
ڈاکٹرز کے پاس چوائس نہیں ہے, OPDs بند ہیں. کراچی کے اندر جنا اسپتال, NICVD, یہ جو بڑے بڑے گورنمنٹ کے ادارے ہیں, ان کی OPDs بند ہیں. پورے پاکستان میں OPDs بند ہیں. لاکھوں مریض گھروں پر بیٹھے ہیں, ان کے پاس چوائس نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلب بائی چوائس جو ہے وہ ٹیلی میڈیسن کریں گے. وہ گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ قید ہیں, ان کی میڈیکل نیڈز ہیں. ان میڈیکل نیڈز کو کون ایڈریس کرے گا؟ ان کے پاس اب یہ موقع ہی نہیں ہے کہ جی ان کو کوئی ڈاکٹر فزیکلی دیکھے. تو کیا ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ آبویسلی نہیں. اور اسپیشلی اس وقت جب ہمارے پاس یہ, جیسے میں نے شروع میں بھی کہا, ایک آسان, سستا اور سمپل طریقہ علاج موجود ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کا وہ سوال کہ جی پاکستان جیسا ملک جہاں پر جو ہے وہ وسائل کم ہے یا ٹیکنالوجی شاید کم ہے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ٹیلی میڈیسن کے لیے بہت زیادہ کوئی راکٹ سائنس ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے پاکستان میں جب ٹیلی میڈیسن سٹارٹ کیا آج سے تقریباً 20-22 سال پہلے, تو اس وقت ہمارے پاس لاسٹ مائل کا ایشو تھا, اور ہم اس وقت ISDN لائنز کے اوپر ٹیلی میڈیسن کرتے تھے. اس وقت موبائل فون ہوتے ہی نہیں تھے, اور موبائل فون جو ہوتے تھے ان کے اندر پر یہ 3G اور 4G تو بہت دور کی بات ہے, لیکن ہم اس وقت بھی ٹیلی میڈیسن کر سکتے تھے. لیکن آج جو آپ جس مسئلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اس کے اندر ہمارے پاس ایک تو ہے کہ موبائل کا جو فٹ پرنٹ ہے پاکستان میں بہت امپریسو ہے. دنیا میں وہ ممالک جہاں پر موبائل فٹ پرنٹ اچھا ہے ان میں پاکستان شامل ہے. تو پاکستان کے جو ریموٹ ترین ایریاز ہیں, دور دراز علاقوں تک ہمارے پاس جو ہے وہ موبائل کی پریزنس ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس 3G اور 4G اگین بہت ریگولرلی ملتا ہے, جس کے تھرو ہم بہت بآسانی جو ہے وہ ٹیلی میڈیسن کر سکتے ہیں. ابھی میں آپ کے ساتھ جو اس وقت ہم کال کر رہے ہیں ریموٹلی, یہ ایک نارمل ٹیلی فون کی جو بیٹ ویڈتھ ہے ہم اس کے اوپر کر رہے ہیں. مے بی اٹس اے 3G کنیکشن, ناٹ ایون 4G. تو اس کے اندر میں یہ کلیئر کر دوں کہ نارمل حالات میں بھی ٹیلی میڈیسن یوز ہو رہی ہے, ہوتی رہی ہے پوری دنیا کے اندر. میں نے آپ کو سٹیٹس بتایا ایک گروپ آف ہاسپٹلس کے. ایکسٹرا آرڈنری حالات جہاں پر مریض کے پاس چوائس نہیں ہے, وہ گھر پر قید ہے انفارچونیٹلی, اور اس کی جو میڈیکل نیڈز ہیں وہ تو ختم نہیں ہوئی, وہاں پر ٹیلی میڈیسن کا رول جو ہے وہ یقیناً بہت امپورٹنٹ ہے. ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ نہ مہنگی ہے نہ مشکل ہے, بہت آسان ٹیکنالوجی ہے, اور وہ ہر کونے کونے تک الحمدللہ اس وقت موجود ہے. ہمیں صرف اور صرف ایک اچھے ماڈلز جو ہیں وہ کریٹ کرنے ہیں. سر جس طرح کے آپ نے بات کی ہے کہ ٹیکنالوجیز موجود ہیں, ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کس ٹائپ کی ٹیکنالوجیز موجود ہیں ٹیلی میڈیسن کے لیے. ہاں, یہ بہت شکریہ آپ نے سوال کیا. میں آپ کو تھوڑا سا اس کو I want to elaborate. ہم ٹیلی میڈیسن عمومی طور پر 3 جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کے تھرو کرتے ہیں. ایک ہمارے پاس ویب بیسڈ سافٹ ویئر ہوتے ہیں, اور ویب بیسڈ سافٹ ویئر کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر اور مریض دونوں وہ دنیا میں کہیں پر بھی بیٹھے ہوں, وہ اپنا لیپ ٹاپ کھولیں, کمپیوٹر کھولیں, وہاں پر کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر, جیسے ہم نے پاکستان میں پاکستان کا پہلا ورچوئل ہاسپٹل بنایا, اس کا نام ہے evotelemedicine.com. تو ڈاکٹر یا مریض اس ویب سائٹ پہ جائے evotelemedicine.com, وہاں جا کر ڈاکٹر لاگ ان ہوگا, مریض لاگ ان ہوگا, اور پھر وہاں پر اس سافٹ ویئر کے تھرو مریض اور ڈاکٹر جو ہے وہ کنیکٹ ہو کے اپنا ٹیلی کنسلٹیشن کریں گے. اس کے اندر الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ بھی ہے, مریض اپنا پورا جو پیشنٹ ہسٹری, پیشنٹ ریکارڈز ہیں اپلوڈ کر سکتا ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے. اس کی افادیت ہب اینڈ اسپوکس ماڈل میں زیادہ ہوتی ہے, جہاں پر ہم بڑے ہسپتالوں کو چھوٹے ہاسپٹل یا کلینک سے کنیکٹ کرتے ہیں. سو فار ایگزامپل, ہم نے جیسا میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان میں جنا اسپتال میں پاکستان کا یہ پہلا اس طرح کا پروجیکٹ لانچ کیا تھا آج سے کئی سال پہلے. اس وقت ہم نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ جو کراچی میں, اس کو ہم نے 4 ہاسپٹل سے کنیکٹ کیا ہوا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ہب اینڈ اسپوک. ہب از دا لارجر ہاسپٹل, اور اسپوکس وہ چھوٹے چھوٹے کلینکس یا ہاسپٹل ہوتے ہیں جو رورل ایریاز میں جو ہے عموماً ہوتے ہیں. تو یہ سافٹ ویئر ہمارا کلاؤڈ بیس کہتے ہیں اس کو ہم, یا ویب بیس کہتے ہیں, جس میں آپ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں. جو ہماری دوسری ٹیکنالوجی ہے اس میں ہم موبائل ایپس کو لے آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر بھی اور مریض دونوں ایک خاص موبائل ایپ ہوتی ہے, اس کو اپنے اینڈرائڈ یا آئی فون کے اوپر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, اور اس موبائل ایپ کے تھرو اور سمپل اپنے فون کے تھرو جو ہے وہ ٹیلی کنسلٹیشن کر سکتے ہیں. اس ٹیکنالوجی کے اندر بھی الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ کریٹ ہوتا ہے, اور اس کی اپنی افادیت ہے, اس کی اپنی ریچ ہے. یہ جیسا کہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ چونکہ موبائل بیسڈ ہے تو اس کی ریچ زیادہ ہے, لیکن اس کے اندر لمیٹیشن تھوڑی سی ہو سکتی ہے کہ مریض
جو پڑھے لکھے مریض ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس ایپ کو آسانی سے یوز کر سکتے ہیں، لیکن جو انفارچونیٹلی وہ افراد جو ہمارے یہاں بہت ریموٹ ترین ایریاز میں رہتے ہیں اور الٹریٹ ہیں، ان کو شاید اس کے اندر دقت ہوگی یقیناً اس ایپ کو یوز کرنے میں. لیکن اس کی اپنی افادیت ہے، اور اس وقت سب سے کامن جو طریقہ دنیا بھر کے اندر ہے وہ موبائل ایپ کے تھرو جو ہے وہ ٹیلی میڈیسن ہے. جو تیسرا طریقہ کار ہے جس کو ہم کہتے ہیں ماسس کے لیے، وہ ہے میڈیکل کال سینٹر. میڈیکل کال سینٹر کا جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس کے اندر ہم ٹیلی فون لائنز کو، اور ابھی جو ہم نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن پیما کے نام سے، جو پاکستان کی سب سے بڑی میڈیکل کی ایسوسی ایشن ہے. الحمدللہ اس میں 4,500 سے زیادہ ڈاکٹرز اس کے ممبرز ہیں پورے پاکستان میں. اس نے اپنا یہ ایک پیما ہیلتھ لائن کے نام سے پروجیکٹ لانچ کیا ہے، میں بھی اس سے وابستہ ہوں، اور اس میں ہم نے ڈیلیبریٹلی واٹس ایپ نمبرز کے تھرو یہ سروس لانچ کی ہے. تو یہ جو میڈیکل کال سینٹر جو کہ میں نے آپ سے بتایا تیسرا ماڈل ہے، اس میں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ماسز ہیں، عوام الناس، وہ اس سروس کو یوز کر سکتے ہیں. تو ایک طرف ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ ٹیلی فون یا واٹس ایپ موبائل کے اوپر یا لینڈ لائن پہ کالز ریسیو کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف مریض جو ہے وہ ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتا ہے. اور ہمارا جو پیما کا جو اس وقت جو ماڈل ہے اس کے اندر الحمدللہ ہمارے پاس جنرل فزیشنز، میڈیکل ڈاکٹرز بیٹھے ہیں جو کہ کالز ریسیو کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس پاکستان کے کونے کونے سے کالز آ رہی ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ یہ آپ کے لیے 3 جو ٹیکنالوجیز ہیں، ویب بیسڈ، موبائل بیسڈ اور میڈیکل کال سینٹر، اس کے تھرو ہم ٹیلی میڈیسن یعنی ڈاکٹر اور مریض کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو سر اس کے تھرو سارے جو ہیلتھ پلانز ہیں وہ سب کور ہو جاتے ہیں ان ٹیکنالوجیز کے تھرو؟ ہیلتھ پلان سے آپ کی مراد؟ سر جتنے بھی ہیلتھ میں ہم مطلب کتنی کوئی بھی پرابلمز ہو، کچھ بھی ہو، تو آپ نے جیسے کہا کہ پیشنٹس کا جو سارا ڈیٹا ہے وہ اس پر ہوتا ہے، تو اس حساب سے میں پوچھ رہی تھی. جی اچھا، دیکھیں دنیا کی کوئی بھی سروس یا کوئی بھی ٹیکنالوجی کبھی بھی 100% سولوشن کسی مسئلے کے لیے پرووائڈ نہیں کر سکتی. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ٹیلی میڈیسن کے تھرو آبویسلی اگر مجھے سرجری کرنی ہے کسی مریض کی تو مریض میرے کلینک آئے گا. یہ ضرور ہے کہ دنیا میں ریموٹ روبوٹک سرجری ہو رہی ہے جس کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹر یا سرجن جو ہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہے اور مریض جو ہے وہ فرض کریں سعودی عرب میں ہے، لیکن اس میں بھی مریض کو بہرحال آپریشن تھیٹر میں سعودی عرب تو جانا پڑتا ہے، اپنے ہسپتال تو جانا پڑتا ہے، لیکن بہرحال ٹیلی جو روبوٹک سرجری ہے وہ موجود ہے. تو اگر تو مریض کو سرجری کروانی ہے تو اس کو ہسپتال جانا پڑے گا آبویسلی. اگر فرض کریں کہ مریض کو جو ہے وہ کوئی پروسیجر کروانا ہے تو اس کے لیے اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اگر مریض کو فار ایگزامپل پیٹ میں بہت شدید درد ہے اور وہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے تو اس میں اس کو ڈاکٹر کے پاس یقیناً جانا ہوگا، ایمرجنسی جانا ہوگا، جہاں ڈاکٹر اس کا پیٹ کا معائنہ کرے گا، ہاتھ لگا کے اس کو پیلپیٹ کرے گا اور پھر اس کے بقیہ ٹیسٹ کرے گا. لیکن آئی کین ٹیل یو کہ جیسے آپ نے کہا کہ جو ہماری میجورٹی جو جنرل مریضوں کی جو میجورٹی آف دا پرابلمس ہیں، میجورٹی آف دا پرابلمس وہ ٹیلی کنسلٹیشن، جس کا مطلب ہے کہ ورچوئل ہیلتھ کیئر کے تھرو پرووائڈ کی جا سکتی ہے. اور میں آپ کو اس میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم جو سعودی عرب میں جو ہم پروجیکٹ جس کو میں نے ڈیولپ کیا الحمدللہ کنگ سعود یونیورسٹی کے اندر، اس کا نام ہے راہا. راہا اسٹینڈس فار ریموٹلی ایکسیسیبل ہیلتھ کیئر ایٹ ہوم. اور کنگ سعود یونیورسٹی جو کہ سعودی عرب کی لارجسٹ یونیورسٹی ہے، وہاں پر اٹس اے میڈیکل سٹی. تو ہم نے یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہے جو کہ کنیکٹڈ ہیلتھ کے ٹیکنالوجی کے اندر جو ہے وہ شامل ہے، اور اس میں ہم مریضوں کو ہسپتال کے ساتھ 24/7 24 گھنٹے 365 دن کنیکٹڈ رکھتے ہیں. اور اس کے اندر ہم ان کو جو ہے ان کے جتنے وائٹلز ہیں ان کو بھی ہم مانیٹر کرتے ہیں. سو فار ایگزامپل اگر کوئی پریگننٹ خاتون ہے تو ہم ان کو وہ ڈیوائسز دیتے ہیں جن ڈیوائسز کے تھرو ہم ان کے جو ہونے والا بچہ ہے اس کی ہارٹ بیٹ تک مانیٹر کرتے ہیں، اور ہمارے جو گائنیکالوجسٹ ہیں ان کی موبائل ایپ کے اوپر اس کی ڈیٹیلز آ جاتی ہے. اسی طریقے سے ہم ای سی جی جو ہے وہ جو دوسرے اینڈ کے اوپر ای سی جی ہوگی اور ہمارے پاس ای سی جی آ جائے گی. ایون سو مچ سو کہ جو اسٹیتھوسکوپ ہے جس کے لیے آپ کے ذہن میں شاید یہ بات آئے کہ مریض کو کلینک آنا پڑے گا، آج کے دور میں ہمارے پاس وہ اسٹیتھوسکوپ موجود ہیں جو مریض اپنے پاس گھر میں رکھ لے، اور جب بھی ڈاکٹر کارڈیولوجسٹ کو ضرورت ہوگی وہ اسٹیتھوسکوپ وہ اپنے چیسٹ کے اوپر رکھے گا، اور ڈاکٹر جو ہے وہ بآسانی تھرو ٹیکنالوجی، جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں،
میں جو ہے وہ ایز اے ڈاکٹر اپنے مریض کی جو ہارٹ ساؤنڈ یا لنگ ساؤنڈ ان کو آسکلٹیٹ کر سکتا ہوں. سو ٹیکنالوجی اب اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ ہم 10 سال پہلے بھی ٹیلی میڈیسن کرتے تھے اور میجورٹی پیشنٹس کو کیٹر کرتے تھے. آج کے دور میں جہاں پر کنیکٹڈ ہیلتھ کا دور آ گیا ہے, وہاں پر تو ہم مریض کو 24 گھنٹے مانیٹر کر سکتے ہیں اور مریض ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہتا ہے, اور اب اس کو زیادہ ریزنز ہیں اس کو کلینک یا ہسپتال نہ آنے کی. ٹھیک سامعین, آپ سن رہے ہیں FM 102.2 وائس آف رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی, اور آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں HEC ہائر ایجوکیشن ٹی وی, دیٹ از www.edutv.hec.gov.pk پر, اور اس کے ساتھ آپ ہمیں عزم پاکستان پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے بھی یہ بات کی کہ ہم لوگ ریموٹ ایریاز میں بھی جا رہے ہیں, اور ہم اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اس قسم کی ڈیوائسز آ گئی ہیں جس سے ہم ہارٹ ریٹ وغیرہ بھی پتہ کر سکتے ہیں, جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو بیسک فزیکل ایگزامینیشن کی چیزیں ہیں وہ ساری تھرو ٹیکنالوجی ہمیں پتہ چل جاتی ہیں. تو ابھی یہ دیکھا جائے, اگر ہم اپنے ملک کی پاکستان کی بات کریں, ایون دین گورنمنٹ کا کیا رول ہونا چاہیے پرووائڈیڈ ان دا کرنٹ سچویشن کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹیلی میڈیسن کی طرف لایا جائے, اور جو لوگ گھر بیٹھے ہوئے ہیں, آئسولیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوارنٹین میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ابھی تو یہ بھی سننے کو ملا ہے کہ مستقبل میں صرف سیویئر کیسز جو ہیں کورونا وائرس کے وہ ٹریٹ ہو رہے ہیں, اور لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کوارنٹین میں ہی رہیں, آئسولیشن میں ہی رہیں. تو یہ کیسے گورنمنٹ کا کیا کردار ہونا چاہیے لوگوں کو یہ سمجھانے میں کہ اگر ہی فیلز کہ وہ بیمار ہے یا اس کے اندر کوئی اس قسم کے سمٹمز ہیں کورونا وائرس کے, تو وہ ٹیلی میڈیسن کی طرف آ جائے. گورنمنٹ کا آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیے, آبویسلی گورنمنٹ کا جو کردار ہے وہ تو سب سے زیادہ کریٹیکل اور سگنیفیکنٹ ہے. ایگزیکٹلی, گورنمنٹ کی ریسورسز, گورنمنٹ کی جو ریٹ ہے, گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے, اس کو کوئی این جی او, کوئی ہسپتال, کوئی انڈیویجول میچ نہیں کر سکتا. سو ڈیفینیٹلی 100% دنیا بھر کے اندر تمام منسٹریز آف ہیلتھ یا جن کو آپ گورنمنٹ کہتے ہیں, انہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے ٹیلی میڈیسن یا ڈیجیٹل ہیلتھ یا ای ہیلتھ کی پروموشن کے اندر. پالیسیز بنائی ہیں, ریگولیشنز بنائی ہیں. منسٹری آف ہیلتھ کے اندر باقاعدہ دنیا بھر میں ڈیجیٹل ہیلتھ یا ای ہیلتھ کی باقاعدہ شعبہ ہے, ڈویژن ہے یا ڈیسک ہے, جہاں پر ڈیڈیکیٹڈ جو لوگ ہیں, ٹیمز ہیں, وہ اس ای ہیلتھ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنے ملکوں کے لیے. تو یس, پاکستان میں جو منسٹری آف ہیلتھ اور جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے, اس کو یقیناً اپنا رول ادا کرنا چاہیے. there's a lot to be done. اس کووڈ کے اندر گورنمنٹ نے جو ایک انیشیٹو لیا ہے, اس میں انہوں نے ایک ٹیلی میڈیسن سروس جو لانچ کی ہے, وہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. 2 ہمارے جو سولوشنز ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے, ان کے ساتھ گورنمنٹ نے کلیبریشن کر کے ایک ٹیلی میڈیسن سروسز جو ہے لانچ کی انہی کے تھرو. تو مریض جو ہے وہ ان موبائل ایپس کے تھرو بھی فری آف کاسٹ جو ہے وہ ہیلتھ کیئر جو ہے وہ اویل کر سکتے ہیں. بٹ آئی فیل کہ میں پچھلے تقریباً 22-23 سال سے ٹیلی میڈیسن ای ہیلتھ کے اندر کام کر رہا ہوں. دنیا بھر میں جو ہے وہ ہم جاتے ہیں کانفرنسز میں. میں WHO کے ساتھ بھی کام کرتا رہا ہوں, ابھی بھی کر رہا ہوں, اور پاکستان منسٹری کے ساتھ بھی کرتا رہا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یقیناً پاکستان میں منسٹری آف ہیلتھ کو ابھی بہت زیادہ رول ادا کرنا ہے, اور ہم انفارچونیٹلی both in terms of adoption of telemedicine and digital health technology اور from policy perspective ہم ابھی کافی پیچھے ہیں. اچھا سر, ابھی چونکہ ہم لوگ بات تو کرونا وائرس کے بارے میں بھی کر رہے ہیں, تو ایک سوال میرے دماغ میں آ گیا ہے. ہمارے آج کل دیکھا جا رہا ہے پاکستان میں کہ سوشل میڈیا پر بڑی اس قسم کی باتیں آ جاتی ہیں جس سے ایک تو پینک بھی کریٹ ہو رہا ہے, لیکن بڑی عجیب عجیب قسم کی آڈیوز آ رہی ہیں, اور وہ کہہ رہے جی میں فلاں ڈاکٹر ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں. ابھی ریسنٹلی آڈیو آئی تھی کہ جی جو ہارٹ پیشنٹ ہے ان کو کورونا وائرس ہو نہیں سکتا, یا جن کو لیور کا کوئی ایشو ہے ان کو کورونا وائرس ہو نہیں سکتا, اور ہماری پبلک جو ہے ان چیزوں کو بلیو بھی کرنے لگی ہے. تو کوئی اس قسم کا چینل ہماری جو سوشل میڈیا اتنا خراب کر رہا ہے, تھوڑا سا یہ بھی آپ ایلیبوریٹ کر دیجئے گا کہ کورونا وائرس کے افیکٹس کس قسم کے ڈیواسٹیٹنگ ہیں اور کن لوگوں کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے, تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈال دیجیے گا. اور تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جو یہ سوشل میڈیا اتنا مس گائڈ کر رہا ہے, اس کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح ٹیکل کیا جائے؟ دیکھیے, اس سوال کے جو ہے کئی کمپوننٹس ہیں. تو پہلا تو جو کمپوننٹ ہے
وہ یہ ہے کہ ऑथेंटिक انفارمیशन. تو اگر آپ دنیا میں جو رسپانسبل ملک ہیں آپ دیکھیں ان کی جو گورنمنٹس اور ان کی جو منسٹری آف ہیلتھ ہیں انہوں نے ڈیڈیکیٹڈ اپنے پیجز بنائے ہوئے ہیں ویب سائٹ کے اوپر. NHS ہے, آسٹریلیا اور بھی چند ممالک ہیں, وہاں پر آپ کو آتھینٹک انفارمیشن ملے گی کووڈ-19 کے حوالے سے, اور وہ ایک ریفرنس ویب سائٹ ہے جہاں پر ان کے پوری ملک کے تمام لوگ جا کے جو ہے وہ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. تو ایک تو میرا خیال ہے کہ ٹیکنالوجی کو اب ٹیلی میڈیسن سے ہٹتے ہوئے ٹیکنالوجی کو ہم اور دنیا یوز کر رہی ہے. ہم ٹیکنالوجی کو اگر آپ ساؤتھ کوریا کو دیکھیں اور سنگاپور کو دیکھیں, انہوں نے کس طرح ٹیکنالوجی یا موبائل ٹیکنالوجی کو یوز کیا ان آرڈر ٹو ٹریس وہ پیشنٹ جن کو یا تو کووڈ ہے یا یہ کہ وہ کووڈ پیشنٹس کے آس پاس رہے ہیں. تو ٹیکنالوجی جو ہے وہ اپنا رول ادا کر سکتی ہے, ناٹ اونلی فار ٹیلی میڈیسن بٹ فار آتھینٹک انفارمیشن پرووائڈ کرنے کے چینلز بنانے کے لیے. اور یہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے. اور اگر آپ امریکہ کے جو ٹاپ ہاسپٹلز ہیں, فار ایگزامپل جانس ہاپکنز ہے, میو کلینک ہے, کلیولینڈ کلینک ہے, اینڈ آئی کین نیم ادرس, اگر آپ ان کی ویب سائٹس پہ جائیں تو وہاں پہ آپ کو کووڈ کی ڈیڈیکیٹڈ جو ہے وہ پیجز مل جائیں گے جہاں پر آپ کو اپ ڈیٹڈ انفارمیشن ملے گی. ایون CNN جو ہے وہ جانس ہاپکنز کی ویب سائٹ کو جو ہے وہ ریفر کرتا ہے. تو ایک تو گورنمنٹ کا یا NGOs کا یا ہسپتالوں کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی آتھینٹک انفارمیشن کو ایک خاص جگہ پر پرووائڈ کریں اپنے مریضوں کے لیے یا اپنی عوام کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سوشل میڈیا ایک آزاد پلیٹ فارم ہے جہاں پر انفارچونیٹلی کوئی بھی شخص اٹھ کر کوئی بھی چیز کہہ سکتا ہے اور اس کو انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ بغیر تصدیق کیے ہوئے جو ہے وہ اس کو وائرل کر دیتے ہیں. اس فینومینا کو آپ روک نہیں سکتے. اس فینومینا کو اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تو آئی ایم افریڈ کہ ڈسپائٹ ویری اسٹرنجنٹ لاز, اور ہمارے پاس واٹس ایپ پہ یہ آتے بھی رہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ جو ہے آپ کو اگر آپ نے یہ پھیلایا تو یہ کر دے گی اور پکڑ لے گی اور جیل ہو جائے گی, باوجود اس کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی جو ہے ارریسپانسبل رول ہے بہت سارے لوگوں کا, ایون بہت سارے سمجھدار لوگوں کا. تو سوشل میڈیا تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو دونوں قسم کی انفارمیشن ملے گی. انٹرنیٹ کے اوپر بھی آپ کو دونوں قسم کی انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے, ہمارے اوپر ہے. جس طرح ہم بازار جاتے ہیں تو ہماری مرضی ہے کہ ہم جو ہے وہ گندا کھانا کھائیں یا ہم صاف ستھرا کھانا کھائیں. دونوں اویلیبل ہے مارکیٹ کے اندر, بازاروں کے اندر. جنک فوڈ بھی اویلیبل ہے, فروٹس بھی اویلیبل ہیں, ویجیٹیبلس بھی ہیں, اور یہ ہماری چوائس ہوتی ہے. اسی طریقے سے انٹرنیٹ کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر دونوں قسم کی انفارمیشن موجود ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آتھینٹک ریسورسز کو دیکھیں اور وہاں سے انفارمیشن حاصل کریں, اور بغیر تصدیق کیے ہوئے یا اگر آپ ہلکی سی بھی کریٹیکلی اینالائز کر لیں کسی بھی انفارمیشن کو تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو آپ کو جو انفارمیشن مل رہی ہے یہ شاید جو ہے وہ ابھی تصدیق شدہ نہیں ہے, تو اس کو ابھی آپ وائرل نہ کریں اور خود بھی اس پہ بلیو نہ کریں. بٹ ٹیکنالوجی کا اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بہت رول ہے, بہت امپورٹنٹ رول ہے. اور جو میچور ملک ہیں یا میچور گورنمنٹس ہیں اور میچور ہاسپٹلز ہیں, آپ ان کو دیکھیں وہ بہت اچھا رول ادا کر رہے ہیں. جی ٹھیک, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. سامعین آپ سن رہے تھے FM 102.2 سے پروگرام صحت کیوں ضروری ہے, اور ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر ذکی الدین احمد صاحب. کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان اسامہ قادر خان اور عروج ایوب کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھینک یو ویری مچ.